24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 16 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है साइंस के करिश्मे। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जमात पंजुम का मतन कम अज़ कम 100 अल्फाज फी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सकें। मतन यानी नज़्म व नस्र पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें, अलामत फ़ाइल यानी ने और अलामत मफ़ूल यानी को का सही इस्तेमाल कर सकें, मौका महल के मुताबिक मुहावरात को अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकें, अपने स्कूल और महल्ले की लाइब्रेरी से अपनी दिलचस्पी की किताबें या रसाइल वगैरह लेकर उनका मुताला कर सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। मोहतरम टीचर, यहाँ एक मुख्तसर सी गुजारिश कर दूं कि जब आप तमहीद उठा रहे हों तो याद रखिए कि आपके जहन में उन्वान हर वक्त मौजूद होना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि इस तमहीद के ज़रिए मैंने इस उन्वान तक पहुंचना है, और बड़े मंतकी अंदाज में। और आपके सवालात के दरमियान अगर आपको कोई खला भी नज़र आए तो आपने खुद उसे पूरा करना है, ताकि रब्त कायम रहे। इसलिए कि तहरीर हो या तकरीर, रब्त एक बहुत बड़ी खूबी होती है इब्लाग के मामले में। पहला सवाल है कि पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे से राबिता कैसे करते थे। बच्चे अंदाज़ा लगाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के जवाबात आएंगे, लेकिन आपने चूँकि उसमें शिरकत करनी है, आप उनको अपनी तरफ से बता भी सकते हैं कि पुराने ज़माने में, कदीम ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में लोग इंसानों के ज़रिए पैगामात भेजते थे। उसके बाद जब तहरीर शुरू हुई तो लोग खतूत लिखते थे, और उससे भी पहले ये भी होता था कि किसी ने कोई पैगाम कुछ इलाके के बाद भेजना होता था तो वो कुछ फासले पर लोग खड़े कर देते थे। एक शख्स बोल कर दूसरे को पैगाम पहुंचाता था और दूसरा फिर तीसरे को, और ऐसे ही ये पैगामात का सिलसिला चलता रहता था। अगला सवाल है कि किस इजाद ने राबिते को आसान और तेज कर दिया। ये चूंकि बहुत जदीद ज़माने की बात है, इस वक्त ये बच्चों को भी मालूम है और वो यकीनन इसका जवाब देंगे कि ये मोबाइल और इंटरनेट है। कौन सा मजमून है जिसे पढ़कर नई नई ईजादात होती हैं? जाहिर है इसका एक ही जवाब है कि साइंस का मजमून है जिसे पढ़कर नई नई ईजादात होती हैं। अब आप एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे, साइंस क्या है? बच्चों के इस लेवल पर ये ज़्यादा आसान सवाल तो नहीं है, मगर वो चूँकि साइंस पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हुए जाहिर बात है वो इस सवाल पर भी सोचते और पढ़ते हैं कि साइंस का मजमून है क्या। ताहम आप अपनी तरफ से भी ये उनको जवाब दे सकते हैं कि साइंस वो इल्म है जिसकी बुनियाद मुशाहिदे और तजर्बात पर है, सिर्फ अंदाज़ों से नहीं है,
صرف خیال کی بات، ٹھوس چیز ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، کوئی تجربہ کرتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ سائنس کے کرشمے۔ وہ دور گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب زندگی سادہ لیکن مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ ایک مختصر سفر بھی کئی دنوں پر محیط ہوتا تھا اور اس میں انگنت مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت کو گزرے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب ہم دنیا و ما فیہا سے بے خبر رہتے تھے۔ یہ بھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب دور دراز بسنے والوں کے کان اپنے پیاروں کی آواز سننے کو ترس جایا کرتے تھے اور آنکھیں سونی رہتی تھیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے۔ اس نے سوچ بچار اور سوجھ بوجھ کے سے ایسے بہت سے مسائل کا حل تلاش کر لیا۔ سائنس کے ذریعے سے ایسی ایجادات ہوئی ہیں کہ عقل دنگ رہ گئی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دنوں کا سفر چند گھنٹوں کا رہ گیا۔ اپنے پیاروں کو دیکھنے یا ان سے بات کرنے کے لیے ایک بٹن دبانے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہزاروں میل دور بیٹھے دوستوں اور رشتہ داروں سے ہم ایسے گفتگو کر لیتے ہیں جیسے ایک ہی میز پر آمنے سامنے بیٹھے ہو۔ وہ لوگ جو دنیا سے بے خبر رہتے تھے اب دنیا بھر کی خبریں اور معلومات انٹرنیٹ کی بدولت گھر بیٹھے کسی بھی وقت حاصل کر لیتے ہیں۔ طلباء کو علم کی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز کے سفر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے گھر پر درس و تدریس کی سہولیات میسر آ گئی ہیں۔ خط کتابت اور دفتری امور وغیرہ کے لیے ای میل کی سہولت موجود ہے۔ دنیا بھر کی معلومات پل بھر میں مل جاتی ہیں۔ بہت سے باصلاحیت لوگ انٹرنیٹ کو وسیلہ روزگار بنا چکے ہیں۔ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ ٹیکنالوجی انسان کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی اس دنیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق بنیادی طور پر سائنس کے ساتھ ہے۔ تمام ایجادات سائنسی تحقیق کا ہی نتیجہ ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی پر ہی نظر دوڑائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بجلی، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، فریج، ایئر کنڈیشنر، واشنگ مشین اور پنکھے جیسی بے شمار ایجادات نے انسانی زندگی کو کس قدر آرام دہ بنا دیا ہے۔ ان آسائشوں کے ساتھ ساتھ سائنس نے صنعت، زراعت اور طب کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ صنعتی شعبے میں نت نئی مشینوں کا استعمال بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں نئی نئی مصنوعات سامنے آ رہی ہیں۔ دنیا کو اگر نئی نئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سائنس نے ان بیماریوں کے علاج کے لیے مؤثر دواؤں کی دریافت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ جراحت کے میدان میں بھی ناقابل یقین پیش رفت ہوئی ہے۔ سائنس نے زراعت کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ہل اور بیلوں کی جگہ ٹریکٹر اور تھریشر آ گئے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے نتیجے میں نئے نئے بیج بنائے گئے ہیں جن سے زرعی پیداوار میں
خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی پر بے شمار مثبت اور مفید اثرات مرتب کیے ہیں، تاہم اس کا ایک منفی رخ بھی ہے جس کا تعلق جدید اور تباہ کن جنگی اسلحہ سازی سے ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سے وقت کے ضیاع کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں یہ انسان کے فکر و عمل پر منحصر ہے کہ وہ سائنس کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے منفی استعمال سے اجتناب برتنا ہوگا۔ ہمیں بحیثیت قوم یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم سائنسی تحقیق و ترقی کی دوڑ میں کہاں کھڑے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہمارے طلبہ سائنسی علوم شوق اور محنت سے پڑھیں اور علم کے میدان میں نہ صرف نام پیدا کریں بلکہ ملک و قوم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کریں۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ ترس میں رے پر جزم ہے اور اسے اسی طرح نمایاں کر کے یعنی پتہ چلے سننے والے کو کہ رے کو جزم کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ ترس نہیں کہنا، عام طور پر لوگ کہہ جاتے ہیں۔ ترس، عقل و شعور، اس میں دونوں الفاظ، یہ چونکہ مرکب لفظ ہے، اس میں دونوں الفاظ یعنی عقل اور شعور کو درست تلفظ کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دونوں الفاظ کو اکثر و بیشتر غلط بول دیا جاتا ہے روانی میں۔ لفظ عقل ہے، عقل نہیں بولنا۔ بچوں کو بھی یہ خاص طور پر سمجھانا ہے کہ اسے عقل نہیں بولنا، عقل بولنا ہے، اور شعور نہیں بولنا، شعور بولنا ہے۔ سو یہ لفظ ہوا عقل و شعور۔ سوچ بچار، غلطی اس لفظ کے تلفظ میں محترم ٹیچر یہ کی جاتی ہے کہ بچار کو بچار پڑھ دیا جاتا ہے۔ لفظ ہے سوچ بچار، بے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ بدولت، یہاں پھر ایک زیر کا معاملہ ہے۔ بے کو زیر کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، بدولت کہہ دیا جاتا ہے۔ لفظ ہے بدولت۔ درس و تدریس، اس لفظ میں جو غلطی بعض اوقات کر دی جاتی ہے وہ تدریس لفظ جو ہے اس میں تے کے نیچے زیر استعمال کر جاتے ہیں، لوگ تدریس کہہ دیتے ہیں۔ درس و تدریس۔ تعلق، یہاں لام پر شد اور پیش ہے۔ اس لفظ کو بولتے ہوئے چونکہ یہ عام استعمال کا لفظ ہے تو بچوں کو بتائیے کہ اس لفظ کو تعلق نہیں بولنا، تعلق نہیں بولنا، تعلق عین بھی نمایاں کر کے پڑھی جائے اور لام کو شد اور پیش کے ساتھ پڑھا جائے۔ قدر، یہ پہلے بھی اس لفظ کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ شاید آ چکا ہے، لیکن اس کو دوبارہ سے بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ بچوں کو بتائیے گا کہ اگر یہ دال پر زبر کے ساتھ ہے تو پھر اس کے معنی بنتے ہیں وزن کے، اور اگر دال پر جزم استعمال ہوا ہو تو پھر اسے پڑھا جائے گا قدر، اور اس قدر کے معنی ہیں عزت و احترام، ویلیو۔ انقلاب، کاف کے نیچے زیر ہے اور اس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ امور، جیسے میں نے شعور کی بات کی، اب شعور کے پہلے حرف پر پیش ہے، اسے اسی طرح بولا جائے گا۔ اسی طرح یہ امور ہے، امور نہیں ہے۔ یہ
امر کی جمع ہے، اور امر کے معنی حکم کے ہیں یا کام کے ہیں، اور امر تو امر کی جمع امور ہے، کام جس کے معنی ہے، لیکن اس لفظ امر کو اگر آپ اس طرح بولیں گے کہ میم پر زبر کے ساتھ بولیں گے امر، تو پھر اس کے معنی ہو جائیں گے ہمیشہ رہنے والا۔ امر ہو گیا، فلاں شخص یہ کام کر کے امر ہو گیا۔ خاطر خواہ تو ایک کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ مثبت بھی عام استعمال کا لفظ ہے، اس میں غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اسے مثبت پڑھ دیا جاتا ہے بعض اوقات۔ بات صرف محترم ٹیچر معلوم ہونے کی ہے۔ اب بچوں کو چونکہ آپ ہی نے بتانا ہے، آپ یقیناً اس کو مثبت ہی بول رہے ہوں گے پہلے سے، لیکن بچوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ وہ اس لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ بولیں اور اسے مثبت کہیں، مثبت کبھی نہ کہیں۔ اثرات، یہاں سے پر زبر ہے، اثرات نہیں کہنا، جو کہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے۔ اثرات، اسلحہ۔ اب زبان دانی کے معاملے میں اس طرح کے الفاظ جو اس طرح ہے پہ ختم ہوتے ہیں، انہیں اکثر ایسے بول دیا جاتا ہے کہ آخری ہے غائب ہو جاتی ہے۔ اسلحہ، جیسے مسئلہ میں حمزہ غائب کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اسلحہ میں ہے غائب کر دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ لفظ اسلحہ ہے۔ مستفید، تے پر زبر ہے محترم ٹیچر، یہی آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اسے مستفید نہیں پڑھنا، مستفید، جیسے اور الفاظ میں بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں زندگی، دال پر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کرشمہ، حیرت انگیز بات، اس سے کرشماتی بھی بنتا ہے۔ باہمی، آپس کے، محیط، احاطہ کیے ہوئے۔ مصائب، مصیبت کی جمع۔ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے، اسے دنیا و ما فیہا کہا جاتا ہے۔ سونی، اجاڑ، ویران۔ دیکھیے محترم ٹیچر، آپ بچوں کو بتائیے گا، پہلے بھی میں تو آپ سے ذکر کرتا رہا ہوں کہ کسی بھی لفظ کے جو معنی ہیں وہ اس لفظ کی روح کو ظاہر ضروری نہیں ہے کہ کرے۔ اب جب ہم کہتے ہیں اجاڑ، ویران، تو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کسی جگہ کا، لیکن سونی، دیکھیے یہ انسان کی زندگی بھی ہو سکتی ہے سونی۔ سوجھ بوجھ، عقل و فہم، دور اندیشی، دنگ، حیران، بدولت کی مدد سے، در بدر، جگہ جگہ، امور، معاملات، پل بھر میں، ایک لمحے میں، پل کے معنی بھی لمحہ ہے۔ وسیلہ، ذریعہ، طب، یونانی طریقہ علاج، کسر، کمی، جراحت، سرجری، آپریشن وغیرہ، پیش رفت، ترقی۔ دیکھیے محترم ٹیچر، یہ یہاں پھر فارسی کی بات آ گئی۔ آپ اگر لفظ پیش رفت کو الگ الگ دونوں اس کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں، ارکان پر غور کریں۔ پیش کے معنی ہے آگے، اور رفت کے معنی ہے، رفتن مصدر سے ہے، رفت کے معنی ہے جانا، آگے جانا۔ تو آگے جانا اس کے ایک معنی ترقی کے بھی ہے۔ خاطر خواہ، خواہش کے مطابق، رخ، پہلو، اجتناب، پرہیز۔
بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ بہتر تفہیم کے لیے سائنس کے کرشماتی پہلو پر بات کریں۔ اس سلسلے میں جدید ترین ایجادات کا ذکر کریں، مثلاً بجلی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، بجلی سے چلنے والی گاڑیاں، راکٹ جو واپس بھی آئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے دی گئی عبارت کی پڑھائی۔ یہ صفحہ نمبر 99 پر ہے۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء متن کو فہم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ اس سرگرمی کو کروانے کے لیے پہلے طلباء سے پڑھوائیں اور پھر ان کے تلفظ اور زیر و بم کی اصلاح کریں اور آخر میں خود نمونے کی پڑھائی کریں۔ اگلی سرگرمی ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات پر مضمون لکھنا۔ صفحہ نمبر 99 پر ہی حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء دیے گئے عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ اب یہ عنوان ایسا ہے محترم ٹیچر کہ اس کے بارے میں آپ کو بچوں کے مضمون لکھنے سے پہلے کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو بچے کلاس پنجم سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا انہیں موبائل فون اور انٹرنیٹ کا اچھا خاصا اب تک تجربہ ہو چکا ہے، لہذا وہ اپنی معلومات پر اور اپنے تجربے پر مبنی آسانی سے اس مضمون کو لکھ سکیں گے۔ البتہ آپ کو انہیں یہ ہدایت دینی پڑے گی کہ چونکہ موبائل فون اور انٹرنیٹ دونوں کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی، یہ بہت وسیع عنوان ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بچوں نے زیادہ سے زیادہ 15 جملوں کا مضمون لکھنا ہے۔ آپ بچوں کو ہدایات دیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے کہ وہ مختصر انداز میں کیسے لکھ سکتے ہیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔